أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आओ कुरान से आसान तरीके से QC2 बैच नंबर 220 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमने अपने सफ़ा नंबर 3 के आखिरी इशारा जो डी इशारा है, चौथा इशारा, उसको हम पढ़ेंगे। और उसमें बस एक ही आयत है कुरान पार्ट में। और ग्रामर में हमारे टेबल हैं दो, शाह और खाफा। तो इंशाल्लाह आज के बाद फिर जो है हमारे 3 पेजेस मुकम्मल हो जाएंगे, जो हमने पहले 5 सफ़ात पढ़ने थे QC2 में। तो समझे आधे से ज़्यादा हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ 2 पेजेस रह जाएंगे और वो फिर होंगे मिड क्विज के बाद। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों की रिवीजन होगी इन तीनों पेजेस की, कुरान पार्ट की भी और ग्रामर की भी इंशाल्लाह। आप लोगों ने बस अच्छी सी तैयारी करनी है। और उसके बाद उससे अगले हफ्ते आपका 20 फरवरी को इंशाल्लाह मिड क्विज होगा। और फिर हम उसके बाद रमज़ान चूँकि शुरू होने वाला है, तो फिर रमज़ान ब्रेक देंगे, ईद के बाद फिर बाकी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। और यकीनन आपको रमज़ान में कुरान पढ़ते हुए फिर अच्छा लगेगा, जितना जितना आप सीखते जा रहे हैं और चीज़ों का पता चलना शुरू हो गया है, तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो बस ये कि ये जो है सफ़र, ये इसी तरह चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अभी तो पहले 5 सफ़े पढ़ेंगे, फिर उस QC3 में उससे अगले 5, फिर इस तरह करके QC4 और फिर 5 में हमारा पहला पारा मुकम्मल हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर जो सेकंड पारा है वो QC6 में फिर शुरू होता है, उसमें फिर सूरह बकरा पूरी की जाती है। और साथ जो टोटल ग्रामर जो हम QC5 तक सारा टच कर लेंगे हर चीज़ को, उसको फिर वाइंड अप कर लिया जाता है QC6 में। और फिर रियल एप्लीकेशन शुरू हो जाती है कि आप ग्रामर जो सीखी है उसको फिर आयतों पे अप्लाई करना शुरू करते हैं, और फिर खुद से इंशाल्लाह आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। और फिर QC7 जो है वो फिर ऑनवर्ड, सूरह बकरा के बाद पूरा कुरान जब तक ख़त्म नहीं होता वो है, तो उसमें हमारे सारे टीचर्स भी मौजूद हैं। वो फिर जो जो बैच चलता है वो 7 में मर्ज होता जाता है। और 7 फिर उस वक्त तक चलता रहता है जब तक फिर आपका कुरान पाक खत्म है, वो काफ़ी लंबा फिर जितना भी यानी समझे, फिर वो ज़ाहिर है वो लाइफ लाइफ टाइम आपकी स्ट्रगल है, चलती रहेगी इंशाल्लाह। एक दफ़ा मुकम्मल होगा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी होगी, क्योंकि इंसान परफेक्ट तो अपने आप को परफेक्शन तो फील नहीं कर रहा होता ना। तो बस अभी भी हम लर्निंग स्टेज में हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह। तो बस दुआ करें कि हम लोग इसी तरह कुरान को पढ़ते और पढ़ाते रहें। तो ये देखें हमारे पहले 5 सफ़ात जो हमने अपनी उंगलियों पे, राइट हैंड की पहले यानी कि उंगलियों पे किए हुए हैं, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, और ये तीसरे का आज हम चौथा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उस ये हम इशारे एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे जो पहले पेज पे थे 4 इशारे, वो थे अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। इसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें, तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। उसके बाद जो सेकंड वाली फिंगर पे था, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ, दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और दो रुखे, ये देखें। अच्छा, ये इस तरह रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती, जो आप आयत पढ़ते हैं ना उससे बिल्कुल आपका रिलेटेड वो लफ्ज होता है। आप आयत पढ़ के आराम से उसका निकाल सकते हैं कि उसमें से यही निकलता है पॉइंट, तो इजीली याद हो जाता है। और लेकिन ये है कि इसको आप बार बार पढ़ा करें, ताकि आपको कम से कम इतना तो पता हो कि पहली उंगली पे कौन से थे, दूसरी पे कौन से थे, और इसमें हमारे जहन में सारा वो मजमून आ जाए कि जो जो हमने पढ़ा है वो हमारी आंखों के सामने आ जाए। इसलिए इसको रिवाइज जरूर किया करें। पहला क्या है, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दूसरा है दूसरे सफ़े का है, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और दो रुखे। और अब जो हम तीसरा पेज हमारा चल रहा है उसमें हम जो 3 पढ़ चुके हैं वो क्या थे, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। तो अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो आग, बारिश, कुरान और चैलेंज, ये हो जाएगा। यानी आग, बारिश, कुरान और चैलेंज, दावत और चैलेंज, कुरान की दावत और चैलेंज हो जाएगा ना। यानी पहले जो दो थे वो मुनाफिकीन से ही रिलेटेड थे, और अगले जो दो हैं वो कुरान से रिलेटेड हो जाएंगे। आज समझे हमने कुरान का चैलेंज ये वाला करना है, चौथा इशारा। अगर हम इसको देखें, इसमें देखें सिर्फ एक ही आयत है, आयत नंबर 23। और अगर इसका हम पिछली आयतों से देखें ताल्लुक, तो अभी क्या बात चल रही थी, अभी अल्लाह ताला ने पिछले ही इशारे में जब मुनाफिकीन का जिक्र ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मुखातिब करके कहा कि तुमको और तुमसे पहले लोगों को मैंने ही पैदा किया था, इसलिए मेरी ही इबादत करो।
اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نشانیاں بھی بتائیں، اور پھر کہا کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود کسی اور کی ہرگز عبادت نہیں کر سکتے، کسی اور کو اپنا معبود یا شریک میرا نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ بات چل رہی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ چیلنج کریں گے کہ اگر تم لوگ پھر بھی نہیں مانتے یا تمہیں شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ یہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس میں جو ہمارے اسباق نکلیں گے وہ یہی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک صورت بھی جیسی لا سکتے ہو تو لے آؤ، اور چاہے اپنے ساتھ سارے مددگار بلا لو، اپنے جتنے بھی تمہارے اسکالرز اور فلسفہ یعنی فلسفی اور ڈاکٹر اور جتنا جتنے بلانے بلا لو، اگر لا سکتے ہو تو لے کے دکھاؤ۔ اور آگے اس میں ایک اور ہمارے لیے بات نکلتی ہے کہ نبوت کا دعویٰ اس میں پتہ چلتا ہے کہ نزلنا علی عبدنا کا جو ذکر آئے گا اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدی نہ کہہ کے پکارا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نظر آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو یہ ہمارے انشاءاللہ اس میں سے نکلیں گے اسباق۔ آپ ورڈ دیکھیں، پہلی لائن میں 0، پھر 4، پھر 2، ایوریج 3 ہی بنتی ہے انشاءاللہ، اور یہ بھی بہت آسان ہے، آپ کو اکثر لفظ آتے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم ہو سچے۔ اب یہ دیکھیں یہ تو ہمارا ہو گیا۔ وَإِن كُنتُم، سب سے پہلے وا، اور ہم پڑھ چکے ان بھی ہم نے پڑھا ہے نا، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر، اور ان جیسے ملتے، اس کا جو ہم نے اگزامپل یاد کی تھی، جو فریز یاد کیا تھا وہ کون سا تھا ان کے لیے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یاد کیا تھا۔ اچھا، اس جیسا ایک اور لفظ تھا اننا، وہ اس کا کیا میننگ تھا؟ بے شک۔ بے شک۔ اس کی اگزامپل بتائیں۔ ان اللہ مع ان الصابرین۔ اللہ مع الصابرین۔ ویری گڈ، ان اللہ معاذ۔ اس طرح ایک اور لفظ ہم نے پڑھے تھے ان اور انا دونوں، اس کا کیا، اشہد اس کا کہ میننگ کیا تھا؟ کہ، کہ ہاں کہ، اور وہ ہم نے اذان سے لیے تھے دونوں، جو ہماری اگزامپل ہے اذان سے۔ تو چلیں اس طرح آپ کی ساتھ ساتھ ریوائز بھی ہوتا رہے کہ ان یہاں ہے اگر، آگے ہے کنتم۔ کنتم کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں QC2 میں ہی، کون سی ٹیبل ہے؟ کانا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، کانا کا ٹیبل ہے، اور وہاں پہ کنتم یہ اشارہ ہے سامنے ماضی کی طرف نا، کہ تم سب تو تم ہو، یعنی کہ تم ہو جاؤ، یا یہ تو خیر ماضی کا ہے نا، اصل میں اگر اس کے ساتھ ان آ جائے تو پھر اس کا مطلب اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر تم ہو، اگر تم سب ہو۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں پھر تھے، پھر ہم اس کو ہو میں بھی، ویسے بھی اگر کانا کا ایک میننگ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ہوا، تو اس حساب سے دیکھیں تو تم ہو، تم سب ہو، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریبن، فی حرف جر ہے، ریبن، ریب ہم بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، ذالک کتاب لا ریب فی، تو وہ بھی ٹھیک ہے، ریب کیا مطلب تھا؟ شک، تو شک۔ سے ہو جائے گا فی ریبن، اور یہ ریبن کے نیچے تنوین بھی ہے، لہٰذا یہ صاف لگ رہا ہے کہ اسم ہے، اور اس سے پیچھے دیکھیں فی آیا ہے، اور ابھی ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا، ربینہ اپنا مائک بند کریں، کہ فی جب حرف جر پیچھے آ جاتا ہے اسم کے تو اس کے اینڈ پہ پھر زیر آتی ہے، تو آپ ریبن کی جو زیر ہے اس سے بھی اندازہ لگا، فی ریبن شک میں۔ وَإِن كُنتُم فی ریبن، اور اگر تم ہو شک میں، مما، مما جو ہے یہ دو ٹکڑے ہیں، من اور ما۔ من کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے، اور ما جو، یہ جو والا آئے گا، تو اس یعنی کہ اس سے، اب اس کا جو ورڈ ہے اردو میں ہم نے خود جملہ بنانے کے لیے ایڈ کیا ہے، ورنہ اگر انگلش میں آپ کریں تو من فرام اور سے وٹ، یعنی کہ ماں جو وٹ ہو جائے گا نا، وٹ فرام، تو وہ پھر بن سکتا ہے، لیکن اردو میں ظاہر ہے ہمیں اپنی زبان کے لیے اس کو ایڈ کرنا پڑا، اس سے جو نزلنا۔ اب نزلنا جو فعل ہے تو QC3 کا، لیکن نازل کرنے سے آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ یہاں نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے،
اور نزلنا کا اشارہ آپ کنسٹرکشن سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فعل میں وہ 6 نمبر والا ہوگا، نزلنا، کہ ہم نے اتارا، ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا۔ پیچھے ہم نے پچھلے لیسن میں انزلنا بھی پڑھا تھا، وہ بھی QC3 میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ڈفرینٹ انہی روٹ لیٹرز کے ساتھ، نون یعنی کہ نون، زال اور لام، آپ اس میں مختلف ٹیبلز کے اندر اس کے مختلف بن جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیے گا پھر ایک ہی روٹ لیٹر سے کس طرح کے ٹیبلز تیار ہوتے ہیں۔ تو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدینا اللہ پر، عبدینا عبد ہم پڑھ چکے ہیں، عبدینا عبدینا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ کیا یہ بھی ایک لفظ ہے؟ عبدینا دو، دو، عبد دو اور ہوں گے، عبدی اور نا، عبد اور نا، عبد ایک عبد، ہی ہے۔ یہ اچھا فعل کا بندہ، ہے اور اس کا ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ نہیں، عبدینا کس نے کہا فعل ہے؟ فعل کس طرح نہیں آپ کو نہیں، لگا ہے؟ عبدی اور نا دو ٹکڑے ہو جائیں گے میرے خیال میں۔ دو ٹکڑے ہوں مس آبادا سے نہیں بنا یہ؟ یہ آبادا سے بنا، لیکن آبادا تو نہیں ہے، یہ آبادا، یعبدو، اوبد، عابدن، معبودن اور عبدن، یہ اصل تو میں یہ مصدر ہوا نا؟ یہ عبد ابدا اسم عبادت اور الفعل ہے، نازل۔ لیکن وہاں سے عبد، عبد ہم ویسے بھی تو استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، بندہ، اس کی تو عبادت اصل میں ٹیبلز تو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس سے ڈیریویٹڈ ورڈز بھی ہوتے ہیں نا، جیسے اس عبد بندہ، ہاں۔ سسٹم اس کی صفت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے مختلف، ابھی اور بھی بہت سارے ورڈز بنتے ہیں۔ تو عبد جو ہے وہ اسم ہے، عبد ہم استعمال بھی کرتے ہیں بندے کے لیے، عبدینا اپنے بندے پر، علی عبدینا یہ دو ٹکڑے ہیں، نزلنا کے اس لیے ٹکڑے نہیں کرنے کہ وہ ٹیبل میں سے ہے، ٹھیک ہے، جیسے فعلنا ہوتا ہے اس کے ہم ٹکڑے نہیں کر سکتے نزلنا کے، لیکن عبدینا جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوگا، ٹھیک ہے، علی عبدینا اپنے بندے پر، جس نے نازل کیا، یعنی کہ اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، آگے ہے فَأْتُو، اب اس میں فا الگ ہے، جس کا مطلب ہم لیتے ہیں پس، پھر، یا تو یہاں تو لکھا ہوا ہے۔ اچھا آگے ہے یہ، اچھا یہ فعل جو ہے نا، جب ہم نے زیادہ کا بڑا تھا نا ٹیبل، تو اس والے چیپٹر میں پتہ نہیں سلائڈز میں شاید مس ہو گیا ہے، ورنہ آتا کا ٹیبل بھی آپ نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں، آپ دیکھیے گا اس کو، آتا ہوتا ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، آتا وہ آیا، یاتی وہ آئے گا، ایتی اور آتن، متیون اور اتیان، یہ انشاءاللہ آج آپ اس کی 6 چابیاں مزید دوبارہ دیکھ لیں گے اور اس پہ ہم بات بھی کر لیں گے۔ یہ اصل میں کمزور فعل ہی ہے، لیکن اس میں حمزہ بھی آتا ہے، یہ اسپیشل فعل ہے جن میں کمزور بھی ہیں اور حمزہ بھی آتا ہے۔ تو آتا، آج ہم نے جو گرامر پارٹ میں پڑھنا ہے وہ اسی سے ملتے جلتے افعال پڑھنے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں، اس والے چیپٹر میں جا کے، وہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور میرا خیال پتہ نہیں شاید کلاس میں ہم نہیں کرا سکے اس کو، آتا، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیے گا بالکل ہدا کے پیٹرن پہ ہے اور داربا باب سے ہے، ہدا اس لیے کہ اس کے روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں وہ حمزہ، تا اور یا، ٹھیک ہے، اس کے بھی اینڈ پہ، ہدا کے بھی اینڈ پہ یا تھا، اس کے بھی اینڈ پہ یا ہے، لہٰذا حمزہ، تا اور یا یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور سیم ہدا کے سٹائل پہ اس کے بنتے ہیں سارے صیغے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا آیت میں استعمال ہوا ہے، یہ ہے فَأْتُو، یہ اشارہ اس طرح ہے، جو امر کا زیادہ لوگوں کے لیے اشارہ ہوتا ہے نا، اس کا اصل میں امر ہوتا ہے ایتو، اور پھر وہاں سے یعنی کہ ایتی اور پھر ایتو، تو جب اس کے ساتھ فا جڑا تو فا تو ہو گیا، تو بس تم لے آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے کہ جو چیز ہم نے اتاری اپنے بندے پر، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر تم اس میں شک ہے تو لے آؤ، فاتو تو بس لے آؤ، بِصُورَةٍ، اچھا ایک صورت، یعنی بی تو ہو گیا حرف جر، اور صورت یعنی کوئی سی ایک صورت، اب یہاں پہ صورت جو ہے یہ تنوین کے ساتھ آیا ہے، اٹ مینس یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، السورہ نہیں بولا، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ فلانی کوئی خاص صورت، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سی صورت لے آؤ۔ اچھا ابھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں لے آؤ، حالانکہ جب میں نے آتا کا میننگ بتایا تو وہ تو تھا وہ آیا، اور جب میں یعنی کہ ہم آیت میں بات کر رہے ہیں تو لانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی بالکل اسی طرح کا فعل ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے ایک دو استعمال اس طرح بولے تھے کہ جب اس کو اکیلا استعمال کرتے ہیں تو اس کا میننگ، جیسے زہابا کا ہم نے کہا تھا نا، زہابا وہ گیا، اور جب زہابا بی کے ساتھ کوئی اسم آ جائے اس کے آگے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چھین کے لے گیا، وہ ساتھ وہ بھی لے گیا، تو سیم اسی طرح آتا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، لیکن اگر آتا کے بعد کوئی ایسا اسم آ رہا ہو، اسم، ٹھیک ہے، بی کے ساتھ، بی حرف جر کے ساتھ کوئی اسم آ رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب کہ وہ اس چیز کو لے کے آیا، آیا بھی اور ساتھ اس چیز کو لے کے آیا، تو پھر مطلب
آیا سے لانے کا مطلب ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کا دیکھیں فاتو بصورتن، تو لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے پھر آؤ کا یعنی آنے کی والی بات، تو لے آؤ ایک صورت. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے. آتا اکیلا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ آیا، اور جب بی کا آگے کوئی بی کا آ جائے گا اسم، تو پھر اس کا مطلب ہوئے گا وہ لایا. یعنی کہ سمجھ لیں کہ بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے نا، تو اس چیز کے ساتھ وہ آ گیا. کہنے کا مطلب وہ چیز وہ ساتھ لے آیا. تو اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیں سب ایک دفعہ، مائک بند ہی رکھیں لیکن اس کو پڑھیں. فاتو بصورتن، تو لے آؤ ایک صورت. ٹھیک ہے، فاتو بصورتن، تو لے آؤ ایک صورت. اچھا آگے ہے کہ دیکھیں فاتو بصورتن، تو لے آؤ ایک صورت. من مثلہ، من تو ہو گیا سے، اور مثل مثال کی طرح کہتے ہیں. ہی اگین ضمیر کس کی طرف؟ اس قرآن کی طرف جا رہی ہے، پیچھے جو کتاب کی بات، جو چیز نازل ہوئی ہے اس کی طرف جا رہی ہے. من مثلہ ہی، تو اس کی طرح کی، یعنی اس میں ٹھیک ہے اس کی طرح کی کوئی چیز لے آؤ. تو یہ ہو رہا ہے من مثلہ ہی، اس کی طرح. یہ مثال بھی کر سکتے ہیں اور اس کی طرح بھی کر سکتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ودعو، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وا اور ادعو. ٹھیک ہے، زیادہ انگلیوں کے ساتھ. جو ہم نے دعا کا ٹیبل کیا تھا اس میں فعل امر تھا. تم سب بلا لو، ودعو، اور تم سب بلا لو. شہداءکم، شہداءکم کیا ہے؟ ویسے دیکھیں شہید ہم کہتے ہیں گواہ کو بھی، لیکن ایک میننگ شہداء کا مددگار بھی ہوتا ہے. چونکہ جو گواہ ہوتے ہیں تو وہ بھی تو آپ کی مدد کرنے ہی آئے ہوتے ہیں نا، تو ایک قسم کی سائڈ لینے آئے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں اس کا میننگ مددگاروں کی بھی آ سکتا ہے. تو شہداءکم کا یہاں جو میننگ ہے یہ دو ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے، شہداء جمع ہے شہید کی، اور کم ساتھ ضمیر ہے کہ تم سب اپنے گواہ کہہ لو، مددگار کہہ لو، کہ تم سب اپنے جتنے بھی تمہارے چہیتے ہیں سب کو بلا لو اپنے ساتھ. اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو ودعو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بلا لو شہداءکم، اپنے مددگاروں کو. من، پھر سے، دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ. دون کہتے ہیں علاوہ کو. ٹھیک ہے، اور اللہ آگے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگار بلا لو، اگر تم یعنی کہ اس اپنے چیلنج کو سچ سمجھ رہے ہو. ان کنتم، آگے آ گیا ان اگر، پیچھے ہم نے پڑھا کنتم، اگین وہی والا، اگر تم ہو، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے. یہ جمع آ گئی. ٹھیک ہے، صادقین. جیسے صادقون بھی، صادق سے صادقون بھی ہو سکتا ہے، صادقین بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں وہ صادقین والی جمع آئی ہے اسم فاعل کے طور پہ، کہ اگر تم سارے سچے ہو تو بلا لو اپنے مددگاروں کو. چلیں جی الحمدللہ، آسان ہے نا، مشکل نہیں ہے. وہ آپ جب الگ الگ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ آ جائے گی. تو اب یہ دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی. یہاں تک دیکھیں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب چیلنج کیا ہے. حالانکہ شروع میں قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ ریب کا لفظ استعمال کیا. اور پھر اگر سارا کچھ ان کو بتایا، ان کے بارے میں ان تینوں کیٹیگریز کا ذکر کیا، مسلمانوں کا بھی یعنی کہ متقیوں کا بھی، کافروں کا بھی اور منافقوں کا بھی، اور پھر قرآن کی اپنی دعوت بتائی، اور پھر کہا کہ اگر تمہیں پھر بھی شک ہے تو بلا لو پھر اپنے نا گواہ. اور یہ ساری بات پھر تب ہوئی ہے. اور یہ کہا گیا کہ پھر اب اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. لیکن دیکھیں یہاں پہ نزلنا علی عبدنا میں مفسرین بڑا پیارا اس میں پوائنٹ نکالتے ہیں کہ اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گڑا ہوا نہیں تھا. انہوں نے یہ خود نہیں، جیسے کچھ لوگ کہتے تھے نا کہ شاید یہ ان کا اپنا کلام ہے، تو یہ ان کے اوپر بڑی زبردست دلیل ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے نزلنا علی عبدنا، ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نازل کیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اور اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اور یہاں سے جو ہمارے پاس ایک سبق آ جاتا ہے وہ توحید کا آتا ہے. یہ پوائنٹ جو ہے یہ توحید کو بھی شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور اسی سے ہمارے پاس رسالت کا پوائنٹ بھی آ جاتا ہے. اٹ مینس کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یعنی دونوں پوائنٹ، دونوں اینگل سے دیکھیں تو دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر یہاں اتنی خوبصورت بات کی جو عبدینا کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نزلنا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام لے کے بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے آپ پہ اتارا نام لے کے. لیکن اللہ نے اسے کتنے خوبصورت انداز میں بلایا کہ علی عبدینا، ہم نے اپنے بندے پر.
تو اپنے کہنے سے ویسے ہی بہت اپنائیت ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت شو کی کہ ہم نے اپنے بندے پہ یہ کلام نازل کیا. اور پھر جو آگے آ رہی ہے بات کہ فاتو بھی صورت میں مثلی، کہ تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. اور اس میں بھی دیکھیں جو صورت کا ورڈ آیا وہ خاص نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی فلانی صورت یا اس جیسی یا کوئی خاص صورت، بلکہ کہا کوئی سی ایک جیسی تم چاہو، کوئی ایک ہی لے آؤ بے شک. یہاں پہ تو ایک صورت کی بات ہے نا. آگے قرآن جب آپ پڑھیں گے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جیسی 10 آیتیں ہی لے آؤ. صورت تو دور کی بات ہے. پھر ایک جگہ پہ آ جائے گا تیسری جگہ پہ کہ اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ جو کہ تم نہیں لا سکتے. تو یہ بڑا گریجولی اللہ تعالیٰ یعنی کہ قرآن کی ترتیب اس طرح رکھی ہوئی ہے کہ بڑی گریجولی اس کے نا احکامات آئیں گے. پہلے سب سے ان کو صورت کا بولا پھر اس طرح کر کے. تو یہ والی بات کہ خاص نہیں ہے، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے. پھر آگے دیکھیں جو اگلی بات آ رہی ہے کہ اپنے گواہ بلا لو. اب اس والے پوائنٹ میں ہمارے لیے کہ اللہ کے علاوہ تمام گواہ بلا لو، یعنی اللہ کی مدد تمہیں حاصل نہیں ہوگی لیکن اس کے علاوہ جتنے تم بلا سکتے ہو اپنے مددگار، جو بھی بڑے بڑے اسکالرز اور جنہوں نے بڑی بڑی ریسرچز کی ہیں سب کو بلا لو. لیکن تم لوگ اپنے وعدے میں کبھی بھی سچے نہیں ہو سکتے. حالانکہ وہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ. یہ اتنا زبردست چیلنج ہے نا. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو چیلنج کسی کو دیا جاتا ہے کہ اچھا کرنا ہے تو کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے صاف اوپن، اور یہ چیلنج ایک انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، اللہ کا چیلنج دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر جو اگلی صورت آیت آئے گی اس میں یہی ہوگا نا کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکو گے. لیکن بہرحال یہاں تک تو یہ بات تھی کہ اگر تم سچے ہو تو بلا لو. اچھا یہ تو ہماری ویسے آیت ہو گئی ہے مکمل. لیکن اس والے پورشن میں قرآن کے، چونکہ قرآن کی بات آئی ہے قرآن کے نازل ہونے کی، تو بڑی خوبصورت قرآن کے بارے میں بڑا اچھا یہ دی ہوئی ہیں یعنی کہ ریسرچز بتائی ہوئی ہیں. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. قرآن کے بارے میں ہم نے QC 1 میں بھی بہت اچھا لیسن 17 میں پڑھا تھا نا کہ قرآن کا مقصد نزول اور اس کے اوپر بات کی تھی. لیکن یہاں اس کو دوسرے انداز میں بڑا اچھا اس کے معجزہ ہونے کی کہ اس کے اندر کتنی ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ سائنسی جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آج کل کے دور میں لوگوں کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان حساب سے کہ قرآن کے اندر اتنے وہ کہتے ہیں نا فگرز، جو لوگ جو ایون نان مسلم بھی بہت بہت ریسرچز کر کے اور پھر جو فگرز اینڈ فیکٹس نکالتے ہیں وہ حیران کن ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں. کس طرح اس میں ایک لفظ کتنی دفعہ آیا، کہاں پہ کون سی صورت ہے، کس نمبر پہ کیا ہے. یہ اتنی زبردست سیٹنگ ہے کہ جو ایک انسان تو کر ہی نہیں سکتا، یعنی کسی کا ذہن اس تک جا ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی غلطی بھی نہ ہو، کوئی زیر زبر. حالانکہ آپ کو پتہ ہے عربی زبان جو ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے زیر زبر کے ساتھ بھی لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے. اتنی باریکی ہے اس کے اندر. لیکن پھر بھی قرآن کے اندر آج تک کسی نے کوئی غلطی نکال نہیں سکا کیونکہ ہے ہی نہیں غلطی. ایون آپ کو پتہ ہے قرآن کی عربی زبان سے عربی گرامر بنی ہے، یعنی کہ اہل زبان جو عربی تھے انہوں نے قرآن کو ریفرنس سمجھ کے اپنی زبان کو بنایا، اس کے رولز ڈیفائن کیے. اور ایون جو بڑے سے بڑا عربی کوئی اسکالر ہوتا ہے وہ بھی جب بات کرتا ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے گرامر میں. لیکن قرآن کے اندر کوئی زیر زبر کی بھی غلطی نہیں اور کوئی گرامر کی بھی غلطی نہیں ہے. اتنی زبردست یہ کتاب ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تو یہ مضمون سارا وہ خود کیسے بنا سکتے تھے. اور وہ بھی کئی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ جب وحی آتی تھی اتنی تیزی سے آتی تھی کہ پوری پوری صورت سامنے وہ بتا دیتے تھے. یہاں ہمیں ایک جملہ بنانا پڑے اردو کا یا انگلش کا تو ہم پریشان ہوتے ہیں. اس کی ساری اس کی ٹینسز بھی دیکھتے ہیں، اس کی گرامر بھی کہ غلطی نہ ہو جائے، کہاں پہ ایس لگانا ہے کہاں پہ کیا. ایک انسان اسی طرح سوچتا ہے نا کہ میری گرامیٹیکل غلطیاں تو نہیں، اس میں یہ تو نہیں. اور وہ ایک پوری کی پوری صورت بیان کر رہے ہیں کہ حالانکہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بندے کا کلام ہو یا وہ خود سے بنا کے اسی ٹائم پیش کر رہے ہوں. اور پھر اس میں دیکھیں یہ بات بھی بڑی ہے ماننے والی کہ اگر کسی بندے کو کہا جائے 1 منٹ کسی ٹاپک پہ بولو تو وہ سڈنلی اگر وہ بولتا ہے تو کس طرح بولتا ہے. ہم سب کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی اٹھا کے کسی بھی ٹاپک پہ کہہ دیں کہ 1 منٹ بات کرو، صرف 1 منٹ، تو اس کے دیکھیں بولنے میں رک جائے گا، کبھی سوچے گا، کبھی بات کو اٹیچ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن وہ جب وہی آتی تھی تو کس طرح آتی تھی، ایسے وہ کلام اتری جا رہا ہے، پوری صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی جا رہے ہیں بتائی جا رہے ہیں سنائی جا رہے ہیں. تو یہ اس کی زبردست یہ بات ہے، ایک زندہ معجزہ ہے کہ یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اس کے اندر ہر ٹاپک ہے، ورنہ کوئی کتاب جو ہوتی ہے وہ کسی ایک چیز کو پورا کرتی ہے. کوئی سائنس کو دیکھ رہی ہے، کوئی ہسٹری کو کر رہی ہے، کوئی کسی ٹاپک پہ ہے. قرآن میں ہر ٹاپک ہے. قرآن آپ کی زندگی کے ہر معاملے کو ٹچ کرتا ہے. آپ کے جو مطلب رولز، قوانین،
جو عبادات سے ریلیٹڈ، معاملات سے ریلیٹڈ، وراثت سے ریلیٹڈ، شادیوں سے ریلیٹڈ، فوتگیوں سے ریلیٹڈ، مطلب ایون ایوری اب کسی بھی فیلڈ کا بندہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی بڑی اچھی لکھی ہے کہ اس کی جو تلاوت یا اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ صرف ایک خوش کتاب کی طرح نہیں ہوتے کہ بس ریڈ کری جو، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے دل و دماغ کو ٹچ کرتے ہیں، ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کو اپیل کرتے ہیں، آپ کی دل پہ لگتی ہے نا جا کے قرآن کی تلاوت، مطلب اس کی باتیں، اس کے جملے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ آپ کے انٹرنلی آپ کی اسپرچل ہر چیز کو ٹچ کرتی ہے۔ تو یہ ایک اس کی بہت زبردست ایک اس کا معجزہ ہے۔ پھر یہ بات کہ 23 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا، 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ، ظاہر ہے وہ آسمان دنیا مطلب لوح محفوظ سے تو آ چکا تھا آسمان دنیا پہ، جو رات تھی لیلۃ القدر اس میں نازل ہو گیا تھا یکمشت سب سے پہلے، لیکن اس کے بعد آسمان دنیا سے جتنا ضرورت ہوتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ اتنا میسج 23 سالوں میں مکمل کیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اب ایک بندہ فرض کریں کوئی بات کرتا ہے، میں فرض کریں یہاں بیٹھی بات کرتی ہوں، 5-10 منٹ بعد میں بھول جاتی ہوں میں نے کیا جملہ ایگزیکٹ بولا تھا۔ آپ 1 مہینے بعد کسی کو سٹوری سنانے لگے، آپ کی سٹوری کا رنگ بدل جاتا ہے، خود ہی آپ کی اپنی سٹوری بھی ہو، 2 مہینے بعد، سال بعد آپ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کی باتوں کے اندر بھول جاتے ہیں آپ، اور خود بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا جملہ بولا تھا کس ٹائم۔ تو یہ 23 سالوں میں قرآن ڈفرینٹ موقعوں پہ ڈفرینٹ ترتیب کے ساتھ آیا، لیکن اب جب اس کو اکٹھا بھی کیا یا جب اس کو آپس میں آیتوں کو کمپیریزن بھی کیا تو کہیں بھی کوئی آیت دوسری آیت سے تضاد نہیں کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے بول دیا اب ایسے بول دیا ہے، وہاں پہ تو اس طرح تھا اور یہاں پہ اس طرح ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے آیتوں کے اندر، اتنا تسلسل یہ ایک انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی اس کی بہت زبردست دلیل ہے۔ اور پھر اس کا ایک بہت بڑا یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا میں اس کتاب سے زیادہ کوئی اور کتاب پڑھی نہیں جاتی، یاد نہیں کی جاتی، واحد یہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ اس کا تو لفظ جو قرآن ہے، قرآن کا جو مطلب ہے نا لفظی، وہ بھی یہی ہے، بہت پڑھی جانے والی۔ تو یہ تو کتاب سب سے، یہ سب مانتے ہیں، ایون نان مسلم بھی مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور یاد کرنے والی یہی کتاب ہے۔ تو یہ بھی اس کی بہت زبردست بات ہے۔ پھر یہ کہ آپ اگر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ سب سے بیسٹ پرسنالٹی تو کون سا نام نکلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام آتا ہے۔ کیوں؟ اس قرآن کی وجہ سے، مطلب اللہ تعالیٰ کے وہ چوزن تھے، لیکن اس قرآن نے ان کی شخصیت کتنی، کہ وہ کہتے ہیں نا چلتا پھرتا قرآن تھے آپ تو یہ بات نان مسلم بھی مانتے ہیں کہ سب سے جو بیسٹ پرسنالٹی ہے وہ آپ کی تھی۔ تو یہ چیزیں ساری قرآن نے ان کو بدلا، اور پھر قرآن کو جس جس قوم نے پکڑا، جس جس قوم نے قرآن کا ساتھ دیا، وہ ہمیشہ انہوں نے دنیا میں حکومت کی، اس چیز کے گواہ ہیں ساری ہسٹری والے۔ اور جب جب قرآن کو چھوڑا اس کے بعد پھر اتنے یعنی کہ تنزلی کی طرف آ گئے۔ تو یعنی کہ یہ کتاب ہے ہی ایسی کہ جو اس کو تھامے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، یہ اس کی ضمانت ہے اس کتاب کی کہ جو بھی اس کو تھامتا ہے۔ تو بس وہ دوریاں ہم نے دوریاں کی ہوئی ہیں، اس کتاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اس کتاب کو پکڑے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور اس میں پھر ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ آپ کے اندر حوصلہ، صبر اور ہمت پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر امیدیں جگاتا ہے، نا امیدی سے آپ کو بچاتا ہے، اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، صحیح سمجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یعنی کہ صرف آپ کو دنیا پہ حکومت نہیں، فزیکلی آپ کو کامیاب نہیں کرتا، آپ کو ایک بہت اچھا انسان، آپ کی اسپرچل وائز آپ کو بہت اچھا انسان بنا دیتا ہے۔ یہ سارے قرآن کے معجزے ہیں، یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بنا دیتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھانے میں مدد دیتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ دنیا میں کیوں آئے تھے، آپ کی زندگی کا مقصد واضح کر دیتا ہے۔ اور حقیقی خوشی اور سکون اگر چاہیے تو وہ بھی اس کتاب میں ہے۔ آپ کو کوئی چیز دنیا کی سکون اور خوشی نہیں دے سکتی، صرف اس رب کے کلام کو آپ پڑھیں گے تو ہی دل کو سکون ملتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنی باتیں، اتنے پوائنٹس نکل آتے ہیں اس میں ہمارے لیے۔ اور ایک یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سب سے یہ جو دیکھیں اہم بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ٹائم جو تھے جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ امی تھے نا، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ان کی جو پرورش ہوئی تھی جس علاقے میں، وہ علاقہ بھی کوئی بہت ایڈوانس علاقہ نہیں تھا، ایک پسماندہ علاقہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کوئی کالج، یونیورسٹی، ایون کوئی مدرسے کا تصور نہیں تھا، اور انہوں نے کبھی کبھی کسی اسکول کالج مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ تو پھر اتنی یعنی کہ ایسا کلام
کہ جو جس کے بارے میں ابھی ہم پیچھے ساری باتیں پڑھی ہیں، تو وہ کلام ایک بندے کا ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ سب سے مطلب حیرت انگیز، جس کو وہ آرام سے کہہ دیتے تھے یہ تو شاید اس نے خود بنائی ہے سٹوری، یہ تو خود کیا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی کتاب تھی. تو یہ ساری دیکھیں اس میں پوائنٹس ہیں. آپ اس ترجمے کو اگر ہم دوبارہ دیکھیں، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے تو جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگاروں کو. اب اس میں دیکھیں، اس بات جو ہمارے نکلے تھے اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اس کو کوئی ریڈ کروا دے. سسٹر زمرد، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کرائیں، پڑھیں ذرا اس باق اس کے. سسٹر زمرد جی، سسٹر طلعت آپ پڑھیں. قرآن کا چیلنج: اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو. نبوت کا ثبوت: نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. عبدنا یعنی جی بالکل. اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آپ کو اب یعنی کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو جانی چاہیے کہ جب آپ آیت کا لفظ پڑھیں تو آپ کو اس کا بالکل ایسے میننگ آپ کے دماغ میں چل رہا ہو، اس کو الگ سے ریڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس میں سے دیکھیں ہماری جو دعا پھر ہم نے نکالی ہوئی ہے وہ یہ کہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں اے اللہ اضافہ فرما دے. ظاہر اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ایمان کو اضافہ کریں گے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما. یہ دعا ہم کریں گے. اور پلان کیا ہوگا؟ پلان یہی کہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حاصل کرنا ہے، ایک تو اس کے لیے خود بھی کوشش کرنی ہے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اچھا جی، ہمارے اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیں عبدینا، پہلے عبد آیا ہے، ٹھیک ہے. عبد کی جمع عباد. عبد کہتے ہیں بندے، ایک بندے کو، اور عباد کہتے ہیں زیادہ بندوں کو. عباد الرحمان ہے نا، تو وہیں سے عبد اور عباد. اس کو دیکھ لیں. آگے ہے سورہ. یہ سورہ جو ہے سنگولر ہے، ٹھیک، یعنی کہ ایک سورت کو کہتے ہیں نا سورہ. اچھا، اس کی جو جمع ہے نا تھوڑی ڈفرینٹ ہے. وہ ہوتی ہے سورن. اگر ہم تنوین سے پڑھیں گے تو سورن، اور اگر تنوین کے بغیر تو سور. ٹھیک ہے، اس کو دھیان سے، اس کی سور، سورہ اور سور یہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ ایک دو دفعہ ریوائز کریں گے تو یاد ہو جائے گی. اچھا، یہ جمع مکسر ہی ہیں دونوں، ٹھیک ہے، ٹوٹی پھوٹی جمع. آگے آ گیا شہید. شہید کی جمع شہداء، ٹھیک ہے. شہید، اچھا، اس کے شہداء کے اوپر حمزہ کے اوپر ایک پیش ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجیے گا. اس پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے. شہداء ان پہ تنوین نہیں ہے، بلکہ صرف شہیدن پہ آ سکتی ہے. شہیدن کی جمع شہداء، یہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے، ایک پیش آئے گی صرف. اچھا، یہ بھی جمع مکسر ہے. آگے دیکھیں صادقین. یہ تو اسم فاعل تھا، کیسے بنا تھا؟ صادق. صادق، ٹھیک ہے، صادق سچے کو کہتے ہیں. صادقون اور صادقین یہ اس کی جمع ہو گئی دونوں. یہ جمع سالم ہے البتہ. اس کو ٹھیک ہے آپ ریوائز کر لیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ساری واحد جمع اگر آپ الگ سے لکھنا شروع کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. اسی طرح یہ جو ٹیبلز آتے ہیں اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ناصرہ والے کون سے تھے، فاتحہ والے کون سے تھے، سامیہ والے، الگ الگ آپ صفوں پہ لکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی. اور چونکہ اس میں دیکھیں اس میں صحت مند بھی آتے ہیں اور کمزور بھی، اب آہستہ آہستہ جو ہم پڑھا کریں گے وہ بھی آ جائیں گے. اور ایک آپ کے گرامر والے بھی ہیں. تو دونوں چیزیں آ گئی نا، صحت مند بھی آ گئے، کمزور بھی آ گئے. اب آگے آگے حمزہ والے بھی شروع ہو جانے، یکساں حروف والے بھی شروع ہو جانے. تو ایک کیٹیگریز بنتی جائیں گی آپ کی ویکیبلری میں انشاءاللہ اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں صدقہ، یہ QC1 والا فعل، کیونکہ اس کے دیکھیں سواد دال کاف تینوں جو ہیں وہ صحت مند ہیں، ٹھیک ہے. صدقہ یہ ناصرہ پیٹرن پہ ہے. اب جب آپ کو بتا دیا کہ ناصرہ پہ ہے تو اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ مجھے دکھائیں پہلے پھر میں پڑھوں گی. آپ آرام سے ناصرہ ینصرو کی طرح بنا لیں. صدقہ یصدقو، ٹھیک ہے، ینصرو کی طرح. اس دکھ جیسے انصر، اس دکھ، اور صادقن، مصدوقن، اور صدقن، ٹھیک ہے، صدقن سچا، اور صدقہ اس نے سچ کہا. اس طرح آگے یہ تو صحت مند تو ایک ہی تھا. اچھا، اب انہوں نے کمزور کون کون سے، یہ دیکھیں. سب سے پہلے آپ نے مجھے بتا دیے تھے کانا. کنتم جو ہے وہ کانا یعنی کہ یہاں پہ کر کے کنتم کا اشارہ ہے. تو کانا ٹیبل سے تھا. کانا آپ کو پتا ہے کالا کی طرح ہے، یہ کمزور ہے. اس کا جو الف نظر آ رہا ہے وہ الف روٹ لیٹر نہیں ہے بلکہ
वाव से बदला हुआ है। तो इसके रूट लेटर पे क्या होंगे, काफ वाव और नून। और काला की तरह है तो फिर काना यकूनु कुन, काइनुन डैश कौनुन। ठीक है, काना का मफूल नहीं है इसलिए डैश। आगे देखें, आगे है फातु। अब ये मैंने आपको बताया था आता। ठीक है, आता, आता यानी पहले हमजा है और फिर ता पे जबर और या। तो जैसे हदा पढ़ा था ऐसे ही इसको पढ़ते हैं, आता। ठीक है, और बिल्कुल हदा पैटर्न पे दाराबा बाप से ये कमजोर भी है और ये हमजा वाला भी है। लेकिन चूंकि इसमें या है तो पहले इसकी कमजोरी को देखा जाएगा और फिर इसके हमजा होने को। यानी कि ये स्पेशल है, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। तो ये कैसे होता है, अता याती। अब क्योंकि हमजा पे जब आपको पता है सुकून आता है तो झटका लगता है, याती। जैसे हमने कहा था वहां पे तो खैर हा था ना, हदा याहदी, तो उसमें तो झटका नहीं था क्योंकि हा पे तो जज़म पे झटका नहीं था। हदा याहदी और इहदी, इस तरह ही आता याती एती। ठीक है, एती। अच्छा, वहां हादिन था, यहाँ आतिन हो जाएगा। ठीक है, आतिन, मतीयुन, मतीयुन। और इसका मजदर थोड़ा डिफरेंट है, इत्यानुन। ये आप याद कीजिएगा, ये थोड़ा काफी डिफरेंट है, इत्यानुन। ठीक है, अता मतलब वो आया, अता वो आया। और इसकी जो बात बताई थी ना कि जब साथ इसके आगे बी का कोई इसम आ जाए तो फिर वो लाया हो जाता है उस चीज के साथ। अच्छा, आगे ये देखें, उद ऊ जो बना था वो भी इसी तरह उद ऊ, ये दा के टेबल से था, ये आप कर चुके हैं ग्रामर में अपनी। ये जो है दाल ऐन और वाव, ये इसका जो अलिफ है वो वाव से बदला हुआ है। ठीक है, और ये नासरा बाब की लाइन में था। और कोड तो ये खुद ही अपना ही ना, दा इसका अपना ही कोड है। लेकिन ये कौन सी लाइन में था, ऊपर वाली दा नसर वाली लाइन में था। तो फिर इसका क्या बनना था, दा यदऊ, उदऊ, दाइन, मदऊन और दुआउन या दावतुन। आपको बताया था कि जिन भी कमजोर अफाल के लास्ट वाला हर्फ कमजोर होता है उनकी हमेशा इसम फाइल दो जेर से बनती है। ठीक है, आतिन दाइन दोनों ऐसे ही बनी है। तो चलें जी, इतने ही हैं। हाँ इतने ही हैं, चलें खुश हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा पहला पोर्शन हो गया कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं ग्रामर पे। Sure. जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अपने ग्रामर पार्ट में। और आज हमने G3 के अंदर जो फेल पढ़ना है वो शाह और खाफा, दोनों असल में एक ही बाब से हैं, इसलिए दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। ये तो खैर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने गूगल होमवर्क कर लिए हैं कि नहीं। काफ़ी लोगों ने तो वैसे कर लिए हैं लेकिन कुछ अभी भी रहते हैं। आप लोग साथ साथ उसे मुकम्मल करते जाएं, वरना अब ये आखिरी वीक है आपके पास, आपने सारे होमवर्क भी पूरे कर लेने ताकि फिर जब रिवीजन में बैठें तो अच्छी सी हो जाए आपकी रिवीजन। अच्छा जी, शाह। शाह का मतलब होता है उसने चाहा, शाह उसने चाहा, जैसे हम इंशाअल्लाह में बोलते थे ना, तो वो वही वाला है शाह। कमजोर हरूफ आपको पता है वाओ और या होते हैं, और अलिफ भी नजर आता है माजी में आपको सम टाइम। तो ये तीनों होते हैं। अगर किसी भी फेल में इनमें से कोई भी आ जाए, कोई भी नजर आ जाए आपको, तो आप चुप करके उसे कह देंगे कि वो कमजोर फेल है। लेकिन माजी के पहले वाले को देख के फैसला करना है, या माजी और मुजारे को, क्योंकि अगर आप बीच में से किसी को देख के फैसला करेंगे तो फिर मेरी बात सुने, हमने पढ़ा था फाला यफालू। तो अगर मैं पूछती हूँ यफालू कौन सा फेल है, अब एक बंदा अननोन जिसने सिर्फ ये वाली स्लाइड सुनी होगी तो वो कह देगा यफालू में या भी है, फा भी है, आइन भी है, लाम भी है, ये तो कमजोर है, उसमें तो या नजर आ रहा है। तो हालांकि वो या तो था मुजारे का, और वो तो हर एक में होगा, सेहतमंद में भी होगा। इसलिए आपको बार बार ये कहा जाता है कि अगर माजी के पहले वाले में, जहां से हम टेबल शुरू करते हैं, उस लफ्ज को आपने देखना है, और अगर उसमें समझ ना आए तो फिर आपने मुजारे को देखना है साथ। और आज हम एक और चीज पढ़ेंगे कि अगर उसमें भी समझ ना आए माजी मुजारे को देख के, तो फिर एंड पे उसके मस्दर में जाएं, आखिरी लफ्ज पे, वहां पे फिर समझ आ ही जाएगी। लेकिन फर्स्ट चीज आपने माजी मुजारे चेक करना है, वहां पे देखना है, बीच में से कहीं से उठा के नहीं देख लेना। लेकिन मुजारे को भी तब देखना है जब साथ माजी भी हो। अब ये नहीं कि मतलब सिर्फ मुजारे को देख के कह दें उसमें तो या है तो ये तो कमजोर है, नहीं, उसमें तो फिर हर एक में या होगा, तो सारे कमजोर हो गए फिर, ऐसा तो नहीं ना होता।
تو یہ چیز ہے. تو اس کے بارے میں جو ہم نے باتیں پڑھی تھی کون سی تھی کمزور افعال کے بارے میں، کہ یہ ہمیشہ اسی طرح انہیں 4 پیٹرن پہ آتے ہیں، فاتحہ، نصرہ، ضربہ اور سامیہ. الگ سے کوئی انہوں نے اپنا طریقہ نہیں بنایا. بس وہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور حرف ہے نا بیچ میں، تو وہ تھوڑی سی اپنا بہیو چینج کر دیتا ہے، ہوتا وہ اسی پیٹرن پہ ہے، بس وہ غائب ہو جاتا ہے سم ٹائم اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں. یہ جو ہیں ایک دوسرے سے بدل سکتے ہیں، سالڈ حرف نہیں ہے، یہ کمزور ہے نا، تو جگہ بدل لیتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں. اور سم ٹائم ان میں حمزہ بھی آ جاتا ہے. حمزہ جو ہے وہ سمجھ لیں ریسکیو ورڈ ہے، ان کی ہیلپ کرنے آتا ہے. ویسے وہ حمزہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، حمزہ صحت مند ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. یہ ہمارا جو ماسٹر ٹیبل ہے یہاں تک پہنچ گیا تھا نا. ہم نے پہلی لائن جو تھی یہ صحت مند والی، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سامیہ، یہ QC1 میں کر لی تھی. پھر ہم نے کمزور افعال شروع کیے، وہبا، وعدہ، اگر شروع میں آئے تو، اگر بیچ میں آئے تو قالا، زیادہ کی طرح کے ہوتے تھے زیادہ تر، اگر اینڈ پہ آئے تو دعا اور ہدا کی طرح تھے. یہ ہمارا بن گیا تھا. اس کی ہم نے سٹوری بھی پڑھ لی تھی. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا اور دوں گا، قالا، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اور ہدا. پھر ہم نے بیچ میں حمزہ والے بھی پڑھے تھے، وہ یہاں ویسے شو نہیں ہو رہے آپ کی بک میں، نیچے انہوں نے نیچے اس کا الگ لائن لگائی ہوئی ہے پنک کلر کی. اچھا، یکساں حروف والا بھی پھر ایک ہم نے پڑھا. ہیں یہ صحت مند یکساں والے، لیکن یہ چونکہ ڈبلنگ ہو رہی ہے تو ان کا بھی تھوڑا سا بیہیویئر ڈفرینٹ تھا، تو ان کو بھی پھر ہم نے پڑھ لیا. زنا جو تھا وہ ناصرہ پہ تھا، دلہ جو تھا وہ دارابا پہ تھا. اس کی کیا سٹوری تھی کہ اگر اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. اس کی میں نے آپ کو نشانی بتائی تھی کہ زنا میں نون آ رہا ہے نا، تو نصرہ سے ہے، آپ آنکھیں بند کر کے یاد کر لیں. اور دلہ میں دعاد آ رہا ہے تو دارابا سے ہے. تو ان دونوں کا تو آپ کو رٹا مارنے میں آسانی ہو جائے گی. اور پھر جو اس یعنی کہ ان کو پکا یاد کر لیں. اور پھر جو آپ کو نیا فعل کوئی آتا ہے، فرض کرو جیسے ردہ آیا تھا، تو ردہ کا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا زنا کی طرح، خود بتا دیا تھا. پھر آپ آرام سے اگر زنا یاد ہوگا تو آپ ردہ بھی کر لو گے. اسی طرح جب دلہ کیا تھا تو دلہ کی طرح خرہ پڑا تھا، تو ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ خرہ جو ہے وہ دلہ کی طرح ہے. تو آپ اگر دلہ آپ کو یاد ہوگا پکا پکا تو آپ خرہ کا بھی کر لیں گے. صحیح ہے نا؟ اس طرح کر کے آسانی ہو جائے گی. چلیں جی، آج ہم نے پڑھنا ہے شاع. اچھا، بک میں خافہ پہلے دیا ہوا ہے، شاع بعد میں دیا ہے. چلو وہ ہم دونوں ہی پڑھ لیں گے، خافہ بھی اور شاع بھی. بہرحال ہیں یہ ایک جیسے، ایک ہی باب پہ ہیں، لیکن تھوڑا سا بس ان میں یہ فرق ہے. خافہ جو فعل ایک ہے اس کے اندر حمزہ نہیں ہے، بیچ میں بس الف ہے. اور اس کے اندر حمزہ بھی ہے اور الف بھی ہے. جیسے ابھی ہم نے پیچھے آتا پڑھا تھا، وہ بھی اس طرح کا ہی تھا، اس کے اندر کمزور بھی تھا اور حمزہ بھی تھا. اور شاع کا مطلب آپ کو پتا ہے اس نے چاہا. ٹھیک ہے. اچھا، شاع کا باب میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں تاکہ مشکل نہ ہو. شین کی جو بہن ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے؟ سین. سین. ہاں، شین ہمیشہ. سامیہ. ٹھیک ہے، تو سامیہ آپ نے اس کا تو آرام سے رٹا مار لینا ہے. شاع کا یہ جو یہ بہنیں بہنیں دونوں نا، سین شین، تو آپ نے کہنا یہ سین کے اندر ہی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر شاع، اب جب شاع یاد ہو جائے گا تو شاع کی طرح کے جتنے ہوں گے پھر آپ کو پتا ہوگا یہ سامیہ کے اندر جائیں گے. تو اب تو پہلی بات آسان ہوگی نا، آپ کو بتا دیا کہ شاع سامیہ کی طرح ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے بیچ میں الف نظر آ رہا ہے وہ الف اس کا روٹ لیٹر تو ہو نہیں سکتا. ہم نے آپ کو کہا تھا نا الف کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوتا. تو پھر الف کیا ہو سکتا ہے؟ یا وہ واو ہوگا یا وہ یا ہوگا. یا ہوگا. اب ہم یا ہوگا. ہاں، تو اب اس کا ہم فیصلہ کرتے ہیں آگے جا کے، جب اس کا ہم مضارع دیکھیں گے. اور جب ماضی کے پہلے سے سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر ہم مضارع چیک کر لیتے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں سے سمجھ آتی ہے. تو وہاں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں جا کے کہ کیا ہوتا ہے. پہلے اس کو آپ اتنا سا ذہن میں رکھ لیں. اس کا ماضی بہت آسان ہے، ماضی ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اس کو بھی دیکھیے گا. شاع اس نے چاہا، اگین شاؤ سیم اسی طرح، شاؤ ان سب نے چاہا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جب آئے تو شیتا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب ہم نے شاع کی شکل اگر بیچ میں الف ہے تو کالا جیسی بھی لگ رہی ہے، زیادہ جیسی بھی لگ رہی ہے نا. تو اگر کالا کی طرح ہوتی تو پھر کالا، کالو، کلتا، پھر تو وہ پیش کے ساتھ تھا. تو اس کا مطلب یہ وہ نہیں ہے. ناصرہ پہ ایک آپ کی یہ بھی مطلب بتا رہی ہوں کہ ناصرہ پہ یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ شوتا ہونا تھا کلتا کی طرح، وہ نہیں ہے. اچھا، اگر یہ زیادہ کے بیچ میں بھی الف تھا تو زیادہ کس باب سے تھا؟ ضربہ سے تھا. وہ کیسے بنایا تھا؟ زیادہ، زادو، یزید. اور کیا تھا؟
زادہ زادو زتا زیتا زتا زیر کے نیچے زال کے نیچے زیر آئی تھی. زتا ہاں زیتا زتا زتو زیتا زتو زتم. زتو زتم اس کا زتم مطلب اس میں بھی زیر تھی اور اس میں بھی زیر ہے. تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ آ کے شک ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ شاید دارا ابھی میں صرف میں بتا رہی ہوں شاید دارا باؤ پہ، لیکن وہ ہمیں پتا ہے کہ سامیہ پہ ہے، لیکن اب ہم اس کو صرف اندازہ لگائیں گے. خیر ہم اسے اس طرح کہ آپ نے اس کی زیر ہی لگانی ہے. یہ اس کے چونکہ ورڈ بنا ہی ایسے ہے تو اس کو ایسے ہی چلانا ہے. شا شاؤ شیتا شیتو شیتم شینا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی زیر کو نہیں چھوڑنا. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں زیر آ رہی ہے. اچھا جی، اگر دیکھیں سامیہ ہے نا تو سامیہ کا کیسے ہم کرتے تھے؟ سامیہ سامیو سمیتا سمیتو. تو وہاں بھی زیر آ رہی تھی نا، شروع میں تو نہیں تھی، بیچ میں تھی میم کے نیچے، لیکن اس میں زیر تھی. تو یہ بھی آپ کے پاس اب آ جائے گی ہنٹ کہ اس میں بھی زیر آ رہی ہے نا. شا شاؤ شیتا شیتو شیتم شینا. یہ کروائیں، کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں آپ لوگ. جی، میں کروا یہ سو تو نہیں گئے سارے آج؟ نہیں میں کروا رہی ہوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. زمرد ہاں جی ہاں جی میں کروا رہی ہوں. سوری وہ پہلے آپ نے اس وقت بولا تھا تو وہ میرا گرینڈ سن ہے، وہ تنگ کرتا ہے، اس لیے پھر مجھے نا تھوڑا اسپیکر آف ہی رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جی. شا شاؤ شتا شتو شتم شینا شاعت. شاعت گڈ. آپ نے تو اس کی مونس بنا دی. شاعت گڈ. شاعت. اچھا، اس میں جو ہے نا حمزہ بیچ میں جو آ رہا ہے شیتا، اس میں حمزہ پہ ظاہر جزم آ رہی ہے نا تو تھوڑا سا جھٹکا لگے گا. شیتا جی شیتو شیتم شینا. چلیں جی، اس کے بعد کروا شتا. لیں سسٹر حنیفہ، آپ کرائیں. ابھی چپ شا شا شاؤ شیتا شیتو شیتم شینا شات شاعت. ٹھیک ہے. شینا شینا شیتو اس طرح کرنا ہے. شین سسٹر کلثوم. شاء شاء شئت شئت شئتم شئنا شاءت. ویری گڈ. یہ تو ہو گیا ہمارے ماضی کے. اچھا، شاہ میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا صرف ماضی اور مضارع استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، تو اس لیے اس کا عمل وغیرہ تو ہم اتنا زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے نہیں. ویسے 6 چابیاں دی ہوئی ہیں بک میں، 6 چابیاں یاد کر لیں. تو مرضی ہے پورا کرنا ہے تو کر لیں، لیکن بہرحال زیادہ استعمال اس کا ماضی مضارع ہی ہوتا ہے. اچھا، اس کی بول چال یہ کروائیں سسٹر. بہت آسان ہے ایسے ہی. ہر شاہ کیا اس نے چاہا، تو آپ کہیں گے نام جی اس نے چاہا. اب اس نے چاہا تو اشارہ ادھر ہی رہے گا، ہم ادھر نہیں بدلیں گے. اگر ان سب نے چاہا تو بھی وہ جواب میں ہوگا ان سب نے. جب ہم کہیں گے تم نے چاہا تو پھر وہ کہے گا ہاں میں نے چاہا، پھر ہم بدلیں گے اشارہ آگے سامنے. تا تو تم نہ، وہی ہمارا تا تو تم نہ اس طرح. تو باقی سارا تو وہی ہے. سسٹر شازیہ اب سوال کریں، سسٹر شائستہ بشارت اب جواب دیں. هل شاء نعم شاء خیر. خیر هل شاء بھی خیر نہیں لگانا، بھی آگے جا کے لگائیں گے. نعم شاء. هل شئت نعم شئت. هل شئتم نعم شئت. شینا نام شینا. ٹھیک ہے جی، ہم سب نے چاہا. اچھا، اب آگے دیکھیں. اب لگا لیں خیر. اب آپ خیر لگا لیں. سسٹر شائستہ بسارت آپ لگائیں. اب سوال آپ کریں اور جواب شازیہ آپ دیں. هل شاء خيرا. نعم شاء خيرا هل شاء خيرا. نعم شاء خيرا هل شئت خيرا. نعم شئت خيرا هل شئتم خيرا. نعم شئنا خيرا. ویری گڈ جی، الحمدللہ. اچھا، یہ ویسے سوال ہیں، ترجمہ کریں. شینا، شینا کا کیا جواب ہوگا؟ ABCD. جلدی جلدی بتائیں. ہم نے چاہا. بی. اچھا جی. جی اچھا، یہ خافا سے بنایا ہے، انہوں نے پہلی سوال پوچھ لیا ہے. خفتم. خفتم ایسے ہوگا. حل خفتم اللہ، کیا کیا تم سب اللہ سے ڈرے؟ بی. 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 نعم خفنا. ٹھیک ہے، خفنا ہو جائے گا. اچھا، اعلموا ما شئتم. اعلموا تم سب جانو، ما شئتم جو تم سب چاہتے ہو. تو اس کا
नहीं इल्म, सॉरी जान, करो करो लिखा है ना अमल ये। करो करो एक अमल से, अमल को कर मैं देते इल्म हैं। से बना रही हूँ, देखा मैंने मिक्स कर दिया, इल्म से वाला नहीं है, अमल वाला है। हम्म, ए मलू, तुम सब तीन करो जो तुम चाहते हो, ठीक है, ये इसका हो जाएगा, तीन करो जो तुम सब चाहो। सी आएगा ना। हाँ सी आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका जो है मुजारे, ठीक है, इसका मुजारे जो है, अब ये देखें, ये चूंकि पहले ही बने हुए हैं, तो अब आपको बता दिया है कि शाह का मुजारे यशाऊ होगा, ठीक है, यशाऊ, ये देख लें आप, शाह, यशाऊ, यशाऊ ना तुम सब चाहते हो, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊ ना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं। अब मसला यहाँ ये हुआ है कि हम तो कह रहे थे कि हमें अलिफ का पता चल जाएगा मुजारे में जाके कि वो वाव से बदला हुआ है या से बदला हुआ है, लेकिन मसला ये हो गया कि जब यशाऊ बना तो वहां तो अलिफ ही आ गया दोबारा से। अब आपको फिर पता नहीं चलना कि वो वाव से बदला था कि या से बदला था। तो इसका मतलब है कि सम टाइम ऐसा होगा कि मुजारे में भी पता नहीं चलेगा, अलिफ ही नजर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी चीजों के लिए फिर हम जाते हैं मस्दर पे, ठीक है, जो उसका लास्ट वाला होता है ना उस पे जाते हैं, फिर हमें समझ आ जाती है। अब ये मैं आपको कह रही थी कि ये सामिया बाप पे है, तो सामिया यस्माऊ, असल में ये यस्माऊ की तरह यशाऊ था ना, तो जब जबर आती है तो फिर साथ अलिफ आता है, फिर वाऊ या नहीं आता। तो ये वजह थी कि उसमें उन्होंने अलिफ दोबारा से नजर आ रहा है, क्योंकि ये था असल में फेल जो माजी का था ना, ये था शाजिया, असल जो उसका लफ्ज था शाजिया, यानी कि इसके अंदर या थी और वो उसके नीचे जेर थी, लेकिन चूंकि अरबों को पढ़ना मुश्किल लगा, उन्होंने शाइया को शाह बना दिया और फिर वहां से यशाऊ कर दिया, क्योंकि वहां भी जो थी सेंटर में जबर आनी थी यस्माऊ की तरह, तो जबर हमेशा अलिफ को पसंद करता है, ये वजह थी कि उन्होंने मुजारे भी उसका वैसे ही रहा। खैर अच्छा, ये आपको लॉजिक्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों आया, फाइल दे दो ना लो। क्यों आया, कैसे आया, ये आपको बिल्कुल भी ना सोचने की जरूरत है ना याद करने की। अभी आप QC2 में हैं, इसलिए इतनी ज्यादा गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको आंखें बंद करके, हम आपको बता देंगे ये वाला बाब है, आप उसका रटा मारना है। सबसे बेस्ट तरीका इस वक्त आपके लिए यही है। तो बस आप याद कर लें कि शाह यशाऊ ही होना है, यशाऊ, सामिया यस्माऊ की तरह, शाह यशाऊ, फिर यशाऊ ना वो सब चाहते हैं, तशाऊ तुम चाहते हो, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊ ना तुम सब चाहते हो, नशाऊ हम सब चाहते हैं, हिया तशाऊ वो औरत चाहती है। बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है अगर आपको पहले से बता दिया जाए। तो चलें सिस्टर सादिया आता, आप कराएं इसका मुजारे। यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं, हिया तशाऊ वो औरत चाहती है। बिल्कुल सही सिस्टर सदफ आबिद, आप कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं, ही या तशाऊ वो औरत चाहती है। बिल्कुल वो औरत चाहती है, वो आपने कुरान की आयत है ना बड़ी मशहूर, वमा जी, तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तो देखिए उसमें ये सारे हाँ आपके अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वमा वमा तशाऊना, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते, ये चौथे 5वें नंबर वाला नहीं, ये वाला, वमा तशाउना और तुम सब चाह ही नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह। अच्छा, तो इसको इसकी बोलचाल भी देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, अरबी में बताएं, हम चाहेंगे क्या आना चाहिए, नशाऊ नशाउ, शाऊ वेरी गुड, नशाउ। नशा अच्छा, हल तशाउना खैरन, जवाब बताना हो तो कैसे, नशा नाम ना नाम डी नाम शाऊ नाम नशाउ नाम नशाऊ खैरन। से, शाऊ ये तो बड़े सवाल दे दिए, आगे चलते हैं। अच्छा, फल ये भी खाफा से, अभी खाफा पढ़ा ही नहीं। चलेंगे देखें, वो कह रहे हैं कुरान में शाह का माजी और मुजारी इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको अभी हमने अमर को नहीं छेड़ा, ठीक है, ना ही उसके इसम फाइल इसम मफूल। वैसे 6 चाबियां आपको बुक में दी हुई हैं, आप देख सकते हैं उसको, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बुक में आपके पास यहाँ पे 6 चाबियां होंगी, आप देख लीजिएगा, उसको आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। शाह, यशाउ, शाइन, मशीउन और मशियतुन, ये आप उसमें से याद कर सकते हैं, बहरहाल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा ये देखें, ये एक फेल आया है, जा, जा को यहाँ पे इसलिए रखा है, हालांकि ये ज्यादा वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे, लेकिन चूंकि वो शाह की कंस्ट्रक्शन पे है ना, शाह में भी बीच में अलिफ था, एंड पे हमजा था, ठीक है,
جا کی بھی شکل ایسی ہے کہ جیم کے بعد الف ہے اور آگے حمزہ ہے، لیکن یہ یہاں رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ شکلیں ایک جیسی ہیں پر وہ سیم باب سے نہیں ہوتے. جا جو تھا وہ زیادہ پیٹرن پہ تھا داربا باب سے، ٹھیک ہے، جب وہاں پڑھایا تھا میں نے آپ کو. یہاں پہ ہم شاہ کی سیم شکل ہے لیکن وہ سامیہ سے ہے، یہ بس اب آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس کا بس یہ کہ ایک دفعہ اس کا تو ویسے بھی ماضی ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا مضارع بھی قرآن میں نہیں استعمال ہوتا، تو یہ تو اور بھی آسان ہو جائے گا. اور اس کا بھی ہم نے بتایا تھا کہ جا کا مطلب ویسے ہوتا ہے وہ آیا، جا وہ آیا، جیسے آتا کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، ایسے جا کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ آیا. لیکن اس کے بعد بھی اگر بی کے ساتھ اسم آ جائے تو اگین اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لایا، ٹھیک ہے، وہ لایا. جا بالحق ایسے کر کے سم ٹائم لکھا ہوگا تو اس کا مطلب وہ حق لے کے آیا، اس طرح. اچھا، میننگ اس کا یاد کرنے کے لیے بھی بڑی مزے کی کھینٹ ہے کہ جیسے کسی کو کہتے ہیں نا اردو میں جا، تو ہم اس کا میننگ الٹا ہے، یعنی جا نہیں آ، آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جا نہیں آ. تو یہ آپ کے پاس بڑی زبردست اس کی ہنٹ ہو جائے گی. اچھا، اس کا بس ماضی کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ بھی چونکہ دارا باب آپ سے ہے تو اس کے بھی جب تھرڈ پہ آئیں گے تو زیر آئے گی، ٹھیک ہے، جیسے زیادہ زادو زیتا، تو جا جاؤ جیتا، چونکہ حمزہ ہے تو جھٹکا لگے گا سینٹر میں. جیتا جیتو جیتم جینا جاعت، ٹھیک ہے. جا وہ پاس آیا، اسے اس طرح بھی کہتے ہیں وہ پاس آیا. جاؤ وہ سب پاس آئے، جیتا تو پاس آیا، جیتو میں پاس آیا، جیتم آپ سب پاس آئے، جینا ہم سب پاس آئے، جات وہ پاس آئی. تو اس طرح کر کے اس کا ماضی کروا دے ایک دفعہ سسٹر منیبا، کرائیں آپ. اذان ہو رہی ہے. جا جی منیبا سنائیں آپ. جا وہ پاس آیا، جاؤ وہ پاس آئے، جیتا آپ پاس آئے، جیتو میں پاس آیا، جیتم آپ سب پاس آئے، جینا ہم پاس آئے، جاعت وہ عورت پاس آئی. اس میں آپ نے جھٹکا نہیں لگایا جی، یعنی کہ ہلکا سا نا حمزہ پہ جھٹکا ہونا چاہیے. جی تا جی اچھا، جی جی. اوکے. سسٹر سے طلعت آپ کرائیں ایک دفعہ. سسٹر طلعت ادھر ہیں آپ؟ اچھا، سسٹر کلثوم آپ کرائیں. جاء جاءوا جئت جئت جئتم جئنا جاءت. ویری گڈ، جات وہ پاس آئی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بارے میں شاء سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی چابیاں. اچھا، یہ دیکھیں شاء ٹیبل کی اگر فعل ماضی اور فعل مضارع کی چابیاں کون سی بنیں گی؟ یعنی کہ ماضی کا ایک اور مضارع کا ایک، کون سا ہوگا؟ شاء یشاء. ہاں، شاء یشاء، گڈ. اچھا، خافہ سے افعال کی چابیاں. خافہ ویسے پڑھا ہی نہیں، بیچ میں آئی جا رہا ہے، یہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ آپ کی آگئی ورڈ بک، اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی، آپ سب چاہتے ہیں، تو دیکھیں آپ سب سامنے ہوتے ہیں نا، اور چاہتے ہیں یعنی مضارع، تشاؤن خیرا. جب اشارہ کریں گے نا. تشاؤن خیرن. ویری گڈ، تشاؤن خیرن، ٹھیک ہے. آگے انشاءاللہ کا تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. آگے حل یشاؤن خیرن. اب یہ دیکھیں یہاں اس طرف ہے زیادہ انگلیاں، تو آپ کو پتہ ہے اس طرف اشارہ تو بدلتا نہیں. اب انہوں نے نعم شاؤ خیرن. نہیں میں جواب، نعم یشاؤن خیرا. نہیں میں اگر جواب دیں لکھا ہوا ہے. نہیں، ہاں میں لا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس. لا لا یشاؤون. یشاؤن. تو جس کے پاس جو لکھا ہے نا، اگر ہاں لکھا ہے تو آپ یس کر دیں، نام کر دیں. اگر فرض کریں نہیں کرنا ہوگا تو کیا لگائیں گے؟ لا ما لا لگائیں گے. گڈ. اگر نہیں لکھا لا شاؤن خیرا. بالکل، تو پھر آپ لا لگائیں گے. ویری گڈ. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے، یہ اصل میں انہوں نے خافہ آپ کو ہوم ورک میں دے دیا ہے. بک میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ بک میں آپ کو خافہ کا پورا ٹیبل لکھا ہوا ہے. انہوں نے شاہ کو رکھا تھا سائڈ پہ اور خافہ کو رکھ دیا مین پہ. یہاں آپ کی سلائیڈز میں یہ ہو گیا کہ شاہ انہوں نے مین پڑھا دیا اور خافہ آپ کو ہوم ورک میں. تو یہ تو آپ آرام سے بک سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. خافہ یا خافو، خف، خائفن، اور ڈیش اس کا ہوگا نہیں کیونکہ جو ڈرا، خافہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈرا، تو جو ڈرا وہ خود ہی ڈرا، اس نے کسی پہ کوئی اثر نہیں ڈالا، تو ڈیش اور خوفن. اچھا، اب میں آپ سے کہہ رہی تھی اس میں بھی اصل میں ہمارے سامنے اس کا مصدر آیا نہیں، 6 چابیاں. ورنہ جو تھا نا شاع کے ٹیبل میں بھی جب اس کا بناتے ہیں مصدر مشیت، تو دیکھیں مشیت میں اب آپ کو واو تو نظر نہیں نہ آ رہا کہیں بھی، یا نظر آ رہا ہے نا، لہٰذا پھر آپ نے چوز یہ کرنا ہے کہ جو شاع کے ٹیبل میں بھی
جو ہے نا الف وہ یا سے بدلا ہوا ہے، لیکن خافہ کے ٹیبل میں یہ مسئلہ ہوا ہے کہ خافہ کے ٹیبل میں جو الف ہے وہ واو سے بدلا ہوا ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو نا دوسری سلائڈ دکھاتی ہوں، اس میں آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں، نظر آ رہے ہیں نا؟ اس میں آپ دیکھیں یہ خافہ کا ٹیبل آپ کے سامنے میں نے کھولا ہے، اب دیکھیں خافہ اور پھر اس کا مضارع یخافو۔ اب مسئلہ ہے کہ اس کے مضارع میں بھی الف تھا، جس طرح شاہ کے مضارع میں بھی الف تھا، تو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ الف جو ہے وہ یا سے بدلا ہے یا سے بدلا ہے۔ تو پھر آپ اس کے بھی اینڈ پہ گئے تو مشیتن اس کے آ گیا تھا اس کی مصدر، تو وہاں پہ تھا یا، بیچ میں واو نہیں تھی یا تھی، تو آپ نے پھر اندازہ لگایا کہ یہ یا سے ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی آپ کو پتہ نہیں چلنا خافہ یا خافو سے، تو پھر آپ جب چلتے چلتے اس کے آئیں گے نا مصدر پہ چھ چابیاں، تو اس کا مصدر ہمیشہ ہوتا ہے خوف، ٹھیک ہے، خوف۔ تو جب خوف ہوگا تو اب وہاں دیکھیں وہ واو سے بدلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خوفن، اصل میں یہ ساتھ دوسرا لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں اس کا خوفن استعمال ہوتا ہے، تو خوف کا جو ہے نا واو، وہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے یہ واو سے بدلا ہوا ہے۔ تو اور اس کا بھی میں بتا دوں کہ خافہ جو ہے شاع کی طرح ہی ہے اور سامیہ پیٹرن سے ہی ہے، ٹھیک ہے، باب آپ کو ہم نے خود بتا دیا ہے۔ خافہ کا جو اصل میں ورڈ تھا جو ماضی میں تھا وہ اصل میں اس طرح تھا کہ یہ لفظ اوریجنل، اب ڈکشنری دیکھیں گے نا تو یہ لفظ اس طرح ہے، خاویفہ، خا زبر، واو زیر، اور فا پہ اگین زبر، خاوی فا، یہ تھا اصل میں اس کا اوریجنل ماضی، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سامیہ ہے، یہ اصل میں واو زیر وی تھا، خاویفا، لیکن عربوں نے اس کو خافہ بنا دیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سامیہ کا مضارع یسمعو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اسی لیے چونکہ وہ الف سے بدلا تھا اور پھر جب اس کا بننا تھا یخو، واو کے ساتھ زبر آ نہیں سکتی، تو انہوں نے پھر اسے یخافہ کر دیا، ٹھیک ہے، یخافہ۔ اور آپ اس کا امر دیکھیں، امر اس کا ہے خف، آپ ہمیشہ دیکھیں جو سامیہ میں بھی جو امر ہوتا ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے فاتحہ کی طرح، ادروائز کوئی اس کو فرض کریں اس کا ماضی مضارع دے کے اس کو فاتحہ باب سے بھی سمجھ سکتا تھا کہ خوافہ یا خوافو اور خف، یہ تو بالکل فاتحہ یفتح اور افتح یہ اس طرح کے بن گئے ہیں، تو فاتحہ باب پہ چلے جاتے آپ، لیکن اس لیے پھر آپ کو ظاہر ایک ٹیچر کی یا کسی نے کسی بک سے دیکھنا تو پڑے گا کہ کہیں یہ فاتحہ پہ تو نہیں جا رہے، کیونکہ اس کی شکل جو تھی ماضی میں بھی مضارع میں بھی اور امر میں بھی بالکل فاتحہ کی طرح لگ رہی تھی، لیکن آپ کو بتا دیا گیا کہ نہیں یہ فاتحہ نہیں ہے، الف تو اس کا روٹ لیٹر ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ زبر صرف الف کو لے رہی ہے، اصل میں یہ نہیں تھا وہ نا یخافو جو اس کی اوریجنل شکل نہیں ہے، خافہ بھی اس کی اوریجنل شکل نہیں ہے، یہ شکل تھی خاویفہ، تبھی یہ سامیہ پیٹرن سے گیا ہے کیونکہ اس کے سینٹر میں زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ سامیہ باب سے ہے۔ اور شاع کے اندر بھی جو اصل ورڈ تھا نا شاع، ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ اصل میں اس طرح تھا شاع، لیکن اس کا جو اصل تھا وہ اس طرح تھا شین یا اور حمزہ شیا، ایسے شا جی آ، یہ ہے اصل ورڈ اس کا جو آپ کو یعنی کہ آپ گرامر کی ڈکشنری کھولیں گے نا تو اصل اس کا لکھا ہوگا شائیہ، لیکن ساتھ اس کے انہوں نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ اصلی شائیہ ہے لیکن پڑھا جاتا ہے شاع، ٹھیک ہے، عربوں کو شائیہ بولنا مشکل لگ رہا تھا، انہوں نے اس کو کر دیا شاع، اصل میں یہ ورڈ یہ تھا، تبھی یہ سامیہ باب پہ گیا ہے کیونکہ اس کے سینٹر والے پہ زیر آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں باب نے اپنا رول کبھی نہیں توڑنا کہ آپ کہیں کہ باب ہی بدل گیا، وہ لفظ شکل بدل سکتا ہے، باب نے اپنا رول نہیں توڑا، لہٰذا اس وجہ سے خاویفہ اور شاہی لفظ تھے جو کہ بن گئے خافہ اور شاع، لیکن یہ شاہی یا تھا تو اس کا روٹ لیٹر پہ کیا ہوگا، شاع والے کا شین یا اور حمزہ، یہ اینڈ والا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، شین یا اور حمزہ اس کا ہوگا، اور خاویفہ کا روٹ لیٹر کیا ہوگا، خا واو اور فا، اس میں صرف کمزور حرف ہے، یہ وجہ ہے اس کی، یہ صرف کمزور ہے، یہ البتہ کمزور بھی ہے
اور حمزہ والا بھی ہے. اس کے اندر دو پراپرٹیز ہیں, اس کی صرف ایک پراپرٹی ہے, وہ صرف کمزور ہے, یہ کمزور بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے. ٹھیک ہے, آتا کی طرح. لیکن آتا کا البتہ باب ڈفرنٹ تھا, وہ تھا ہدا کی طرح کا دربا پہ, یہ ہے سامیہ پہ, بالکل ہی ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, آپ اپنی بک کے لاسٹ پہ دیکھیے گا ماسٹر ٹیبل, اس کے اندر آپ کو انہوں نے خافہ اور شاہ جو ہیں سامیہ کے سامنے اب آ گئے ہیں نا, تو وہ آپ کا بالکل انہوں نے بتا دیا, چینج کر دیا. اچھا, اس میں یہ کہ اس کا کوڈ جو ہے نا, کچھ کتابوں میں انہوں نے شاہ کو کوڈ بنا لیا ہے, کچھ میں انہوں نے خافہ کو بنا لیا. بہرحال ہیں دونوں سامیہ سے ہی, یعنی کہ ایک دوسرے کے وہ بہن بھائی ہیں, تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اگر شاہ کوڈ آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا, اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ شاید اگر میں نے خافہ لکھ دیا یا شاہ لکھ دیا. بس مین چیز آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں, خافہ کے روٹ لیٹر ہیں خا واؤ اور فا, واؤ, اور شاہ کے روٹ لیٹر ہے شین یا اور حمزہ. ٹھیک ہے, یہ بس ایک چیز, اور دونوں سامیہ باپ سے ہیں. اصل میں یہ تھا بس سارا جو سٹوری سنانے کا مقصد تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور ہم آ جاتے ہیں اپنی دعا پہ. سمجھ آ گیا نا؟ اب چپ کیوں کر گئے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ. کہانی تھوڑی سی لمبی ہو گئی باجی. کہانی لمبی ہے, بس بات بہت چھوٹی سی ہے. میں یہ بتا رہی ہوں بار بار, یہ ساری سٹوریز میں آپ کو سنا رہی ہوں, آپ نے کسی کو نہیں سنانی. اس لیے پہلی بات تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بس کہیں چھوڑیں ساری باتیں, آپ بس یہ بتائیں کرنا کیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے بس یاد رکھنا ہے کہ خافہ اور شاہ دونوں ایک ہی باپ سے ہیں, اور وہ باپ کون سا ہے؟ سامیہ. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ روٹ لیٹر پوچھے گا کوئی, وہ آپ نے کہنا ہے شاہ کے ہیں شین یا حمزہ, اور خافہ کے ہیں خا واؤ اور فے. کیسے یاد رہے گا؟ خوف سے. خافہ میں خوف سے یاد رکھنا ہے, شاہ میں مشیتن سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی بات. اور باپ دونوں کا سیم ہی ہے, سین ہے, اور کمزور دونوں ہی ہیں, لیکن خافہ صرف کمزور ہے, اور شاہ جو ہے وہ بیچارہ حمزہ بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے. بس اور کوئی سٹوری نہیں, باقی ساری باتیں بھول جائیں آپ. ٹھیک ہے, اب صحیح ہے, صحیح سے. اب یاد رہے گا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دو سمجھے, دو ہم نے آج پڑھے نا, دوبارہ سے ہم دو پڑھے ہیں صرف, شاہ اور خافہ. شاہ میں ہے شین یا اور حمزہ, اور وہ سامیہ سے ہے, کمزور بھی ہے, حمزہ والا بھی ہے. خافہ ہم نے پڑھا ہے, وہ بھی سامیہ سے ہے, پر اس کا خا واؤ اور فا ہے خوف سے. خوف سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, خوف سے, خوف نہیں بس کھانا, خوف سے یاد رکھنا. ٹھیک ہے, خوف سے یاد رکھیں, اس کا واؤ یاد آ جائے گا فوراً. صحیح ہے, اور دونوں سامیہ سے ہیں, اور دونوں کمزور ہیں. تو یہ جناب سٹوری. اور جو بیچ میں نے آپ کو جا تھوڑا سا دکھایا تھا, وہ صرف اس لیے دکھایا تھا کہ جا کو آپ شاہ کی طرح سمجھ کے, کہیں یہ نہ ہو کہ شاہ کے ساتھ بٹھا دیں. اس نے شاہ کے کمرے میں نہیں جانا ہے, وہ شاہ کی شکل جیسا, لیکن جائے گا وہ ہدا کے کمرے میں, سوری زادہ کے کمرے میں, دارابا کے ساتھ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا. اور ابھی آج ایک اور جو پڑھا تھا قرآن پاٹ میں, آتا, وہ بھی بیچارہ دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا, مطلب حمزہ بھی ہے, کمزور بھی ہے, پر اس کا بھی پیٹرن ڈفرینٹ ہے. اس کا کس کی طرح کا تھا؟ ہدا کی طرح. ٹھیک ہے, ہدا. ٹھیک ہے, ہدا کی طرح اس کا پیٹرن ہو جائے گا. یہ دیکھیں, سسٹر کلثوم نے چیٹ باکس میں بتا دیا آپ کو لکھ کے. وہ کہہ رہی ہیں ٹیچر کو لکھنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے, ماؤس تو چیٹ باکس میں بتا دیتی ہوں. اصل میں میری جو اوریجنل سلائڈس تھی نا, وہ آج کھل نہیں رہی تھی. یہ میں نے ادھر ادھر سے اکٹھی کی ہوئی ہیں, اسی لیے وہ پورا نہیں آ رہا اس پہ. تو وہ میں نے کچھ ادھر سے دکھا دیا آپ کو, کچھ ادھر سے. تو انشاءاللہ آپ کے ابھی ہم پی ڈی ایف فائل بھیجیں گے نا, وہ سلائڈس, تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا. آپ اپنی بک کھولیں, سب سے بہتر ہے, بک میں بہت اچھا دیا ہوا ہے. بک میں اس والے چیپٹر میں انہوں نے آپ کو آرام سے بتا دیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ شاہ بھی دے دیا ہے, اس کی 6 چابیاں بھی ہیں, خافہ بھی پورا دیا ہوا ہے, روٹ لیٹر بھی بتائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے ٹیبل کے اوپر سب سے پہلے اوپر لکھا ہوتا ہے خافہ, اس کا مطلب لکھا ہوتا ہے وہ ڈرا. ساتھ اس کا مادہ بھی لکھا ہوتا ہے, مادہ وہی روٹ لیٹر ہے نا, وہ دیکھیں خے واو فے. پھر اس کا باب بھی لکھا ہوا ہے سامیہ, کوڈ انہوں نے خائی لکھا ہوا ہے. تو سارا کچھ تو لکھا ہوتا ہے. بک آپ پڑھیں تو بہت زبردست ہے, بالکل شارٹ فارم میں کیلکولیٹڈ ٹو دا پوائنٹ بات بتائی ہوتی ہے.
क्लास में तो ज़ाहिर है हम फिर लंबा समझो कि आपको लंबा बताते हैं, असल में तो टू द पॉइंट उन्होंने बता दिए। तो आपने बस अपने बुक को एक दफ़ा रीड करना है, या आखिरी लेसन था इसलिए कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल भी अगर लग रहा है तो पहली दफ़ा सुना है ना इसलिए लग रहा है। अब अगले हफ्ते ज़रूर जब आंसर लगेंगे करेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। पार्किंग ठीक है। पहले पार्किंग सिस्टर हनीफा कुछ पूछ रही हैं? चलिए पहले मैं जी, तो क्लास मैं पूछ रही थी कि ये जो आपने लिखा हुआ है ये इस मफूल में मखूफ और फुल नहीं लिखना, नहीं, उसका वो डरा का कोई मफहूम मफूल नहीं ना होता, इसम मफूल। तो उसको डैश करना। हाँ, डैश कर। जी, वो पूछ रहा था मैंने। और होमवर्क में आपको मतलब मिस्टर चले मिस मैं पहले दुआ कर लूँ, फिर मैं बाकी बातें बाद में करती हूँ। रिकॉर्डिंग हम बंद कर लेना। कॉल कर ले आप। इन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।